अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानिश 10 साल बाद परदेश से वापस आया तो मोहल्लेदार और रिश्तेदार देखकर हैरान थे। उसकी शान और शौकत में कई गुना इजाफा हो चुका था। लोग उससे मिलने के लिए आते और उसे इस कदर कामयाबी पर मुबारकबाद देते। एक शाम उसकी फ़ोन पर एक कॉल मौसूल हुई। दूसरी तरफ उसकी इकलौती बहन थी जिसे वो परदेस ही छोड़ आया था। बहन ने रोते हुए कहा, भाई खुदा का वास्ता है, मुझे इस जहन्नम से निकालो, वरना 10 साल का तवील और कठिन अरसा गुजर चुका था और मोहल्ले की पुरानी तंग और खस्ता हाल गलियां आज भी वैसी ही थीं। उन गलियों में दौड़ने वाले बच्चे अब बड़े हो चुके थे और बुजुर्गों के चेहरों पर मजीद झुर्रियां पड़ चुकी थीं। लेकिन एक चीज़ जो पूरी तरह और नाकाबिले यकीन हद तक बदल चुकी थी, वो थी दानिश की किस्मत। वो दानिश जो कभी फटे हुए पुराने जूतों और उतरे हुए कपड़ों में सुबह सवेरे मजदूरी और काम की तलाश में घर से निकलता था और रात गए थका हारा मायूसी के आलम में खाली हाथ वापस लौटता था। आज जब वो परदेश से इतने सालों बाद वापस आया तो उसकी शान और शौकत और ठाठ बाठ देखकर हर कोई दंग रह गया और किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मोहल्ले की इन तंग गलियों में जब उसकी महंगी लंबी और चमकदार गाड़ियां एक काफिले की सूरत में दाखिल हुई तो लोगों का हजूम अपने घरों के दरवाजों और छतों से बाहर निकल आया। सबकी आंखें हैरत से फटी हुई थीं और वो एक दूसरे को कोहनी मारकर सरगोशियां कर रहे थे कि क्या वाकई ये वही गरीब दानिश है जो 10 साल पहले भूख और अफलास से तंग आकर रोजगार की तलाश में परदेस गया था। दानिश की हवेली मोहल्ले के बीचों बीच एक पेशवा किले की तरह खड़ी थी, जिसकी ऊंची मजबूत दीवारें और कीमती पत्थरों से सजा हुआ द्यो हेकल सदर दरवाज़ा उसकी बेपनाह दौलत और ताकत का मुंह बोलता सबूत थे। हवेली के अंदर एक बहुत बड़ी और शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया था, जिसमें पूरे मोहल्ले के लोगों, पुराने दोस्तों और तमाम दूर पार के रिश्तेदारों को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। रंग भरंगी तेज रोशनियों से सजा हुआ कुशादा सहन और देगों में पकते हुए तरह तरह के लजीज पकवानों की मशहूर कौन खुशबू ने पूरे मोहल्ले को अपनी लपेट में ले रखा था। दानिश एक इंतहाई गैर मुल्की सूट पहने चेहरे पर एक बड़ी पुरसुकून और फातिहाना मुस्कुराहट सजाए हर एक मेहमान से गर्मजोशी से मिल रहा था। उसका अंदाज और रख रखाव ऐसा था जैसे वो कोई बहुत बड़ा और ख़ानदानी नवाब हो और उसके दिल में सबके लिए बेपनाह और सच्ची मोहब्बत हो। लोग बारी बारी उसके पास आते, उसके हाथ चूमते, उसकी बेमिसाल कामयाबी पर उसे मुबारकबाद देते और उसकी खुशामद करते। कुछ लोग जो कभी उसकी गुर्बत और मुफलसी का मजाक उड़ाते थे और उसे अपने पास बिठाना भी पसंद नहीं करते थे, आज उसके सामने हाथ बांधे नजरें झुकाए खड़े थे और उसकी अक्लो फहम की तारीफों के पुल बांध रहे थे। दानिश ने इस शानदार तकरीब के दौरान गरीबों में दिल खोलकर खैरात बांटी, ज़रूरतमंदों को पैसे से भरे लिफाफे दिए और सबको बाआवाज़ बुलंद यकीन दिलाया कि वो अपने पुराने कड़े वक्तों को बिल्कुल नहीं भूला और अपने लोगों की हर मुमकिन मदद करना उसका अव्वलीन फ़र्ज़ है। हर तरफ उसकी सखावत, रहमदिली और दरगुजर के चर्चे होने लगे और सीधे साधे लोग उसे एक फरिश्ता सिर्फ और नेक इंसान समझने लगे। इसी दौरान एक बूढ़ी कमज़ोर खातून जो दानिश की दूर की रिश्तेदार थी और उसकी बहन सारा के बहुत करीब थी, वो लाठी टेकती हुई चलती हुई दानिश के पास आई। सारा दानिश की इकलौती और छोटी मासूम बहन थी जिसे वो अपने साथ परदेस ले गया था ताकि उसे भी गुर्बत की दलदल से निकाल कर एक अच्छी और पुरसुकून जिंदगी दे सके। बूढ़ी औरत ने अपने कांपते हुए हाथों से दानिश के कंधे को छुआ और इंतहाई मोहब्बत भरे और धीमे लहजे में पूछा कि बेटा, तुम तो माशाल्लाह इतने बड़े आदमी बन गए हो, खुदा ने तुम्हें बहुत नवाजा है, लेकिन हमारी प्यारी बच्ची सारा कैसी है और वो तुम्हारे साथ अपने वतन वापस क्यों नहीं आई? हम सबकी बूढ़ी आंखें उसे एक नज़र देखने के लिए तरस गई हैं। दानिश के चेहरे की मुस्कुराहट एक सेकंड के लिए भी कम नहीं हुई और ना ही उसकी आंखों में कोई चोर
یا ہچکچاہٹ نظر آئی؟ اس نے نہایت اطمینان اور فخر بھرے انداز میں اس بوڑھی عورت اور وہاں کھڑے دیگر متجسس لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ سارا بہت خوش ہے اور اس کی موجودہ زندگی کسی شہزادی سے کم نہیں ہے۔ اس نے سب کو بتایا کہ پردیس میں اس کی ایک بہت بڑے کاروباری ڈیل کے دوران اس کی ملاقات ایک بہت بڑے اور خاندانی غیر ملکی بزنس مین سے ہوئی، جو سارا کی سادگی، معصومیت اور اچھائی سے بہت متاثر ہوا۔ دانش نے ایک لمبا سانس لیا اور مزید کہا کہ اس نے سارا کی شادی اس بزنس مین سے کر دی ہے اور اب وہ ایک بہت بڑے محل نما گھر میں رہتی ہے، جہاں درجنوں نوکر چاکر ہر وقت اس کی خدمت کے لیے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں۔ دانش کی یہ سب من گھڑت باتیں سن کر وہاں موجود تمام عورتوں کی آنکھوں میں رشک اور خوشی کے آنسو آ گئے اور سب نے سارا کے اچھے نصیب اور دراز عمر کے لیے دل سے دعائیں کی۔ دانش نے انہیں یہ بھی تسلی دی کہ سارا بہت مصروف رہتی ہے، لیکن وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت جلد پاکستان کا دورہ کرے گی اور سب سے ملاقات کر کے پرانی یادیں تازہ کرے گی۔ یہ سب سن کر محلے والوں کے دل میں دانش کی عزت اور وقار میں مزید اضافہ ہو گیا کہ اس نے نہ صرف دن رات محنت کر کے اپنا مستقبل سنوارا، بلکہ اپنی یتیم بہن کا گھر بھی اتنی شاندار اور اونچی جگہ بسا کر ایک عظیم بھائی ہونے کا ثبوت دیا۔ رات کا وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور تقریب اپنے عروج سے گزر کر اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مہمانوں نے لذیذ کھانوں سے انصاف کرنے کے بعد باری باری دانش سے اجازت لی اور خوشی خوشی اپنے گھروں کو روانہ ہونے لگے۔ حویلی کے بڑے بڑے آہنی دروازے بھاری آواز کے ساتھ بند کر دیے گئے اور تمام ملازمین صفائی ستھرائی کا کام جلدی جلدی نپٹا کر اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ وہ وسیع و عریض حویلی جو کچھ دیر پہلے سینکڑوں لوگوں کے کہکہوں، مبارکبادوں اور شور و غل سے گونج رہی تھی، اب ایک گہری اور پراسرار خاموشی میں ڈوب چکی تھی، جہاں ہر طرف خاموشی کا بسیرا تھا۔ دانش بھاری قدموں کے ساتھ اپنے عالی شان اور پرتعیش بیڈ روم میں داخل ہوا اور دروازے کو اندر سے 2 بار لاک کر دیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس کے چہرے سے وہ تمام مسکراہٹیں اور مصنوعی شائستگی ایک دم غائب ہو چکی تھی۔ اس نے جو پچھلے کئی گھنٹوں سے محلے والوں کے سامنے اوڑھ رکھی تھی، اس کی جگہ ایک گہری تھکن اور کسی نامعلوم خوف یا پریشانی نے لے لی تھی۔ اس نے اپنا قیمتی کوٹ اتار کر بے دردی سے کرسی پر پھینکا، اپنی ٹائی ڈھیلی کی اور نرم بستر پر لیٹ کر چھت کی طرف خالی نظروں سے گھورنے لگا۔ حویلی میں اتنی شدید خاموشی تھی کہ دیوار پر لگی مہنگی گھڑی کی ٹک ٹک بھی کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر لگ رہی تھی۔ رات کے تقریباً 2 بج چکے تھے اور دانش کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ کروٹیں بدل رہا تھا کہ اچانک اس رات کی خوفناک خاموشی کو ایک فون کی تیز اور چپتی ہوئی گھنٹی نے چیر کر رکھ دیا۔ یہ وہ عام فون نہیں تھا جو دانش عام طور پر لوگوں اور بزنس کے سامنے استعمال کرتا تھا، بلکہ یہ اس کا ایک خفیہ اور پرائیویٹ فون تھا جس کا نمبر اس دنیا میں صرف 2 یا 3 ہی لوگوں کو معلوم تھا اور اسے وہ ہمیشہ چھپا کر رکھتا تھا۔ دانش ایک جھٹکے سے چونک کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے سائیڈ ٹیبل پر رکھے اس چھوٹے سے کالے فون کو دیکھا جس کی اسکرین پر کوئی نمبر یا نام ظاہر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ صرف ان نون کالر لکھا ہوا چمک رہا تھا۔ اس قدر رات گئے اس مخصوص فون پر کال آنا کسی شدید خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں تھا۔ دانش نے دھڑکتے دل اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ فون اٹھایا اور اپنے کان سے لگایا۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور ہیلو کہا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، صرف کسی کے تیز سانس لینے اور دبے دبے انداز میں رونے کی آواز آ رہی تھی۔ دانش نے دوبارہ قدرے غصے اور بے چینی سے پوچھا کہ کون ہے وہاں، بات کیوں نہیں کرتے؟ تبھی دوسری طرف سے ایک ایسی جانی پہچانی آواز ابھری جس نے دانش کا جسم کا سارا خون خشک کر دیا اور اس کے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔
یہ ایک لڑکی کی روتی ہوئی، ہانپتی ہوئی اور انتہائی خوفزدہ آواز تھی، جو گڑ گڑا کر کہہ رہی تھی کہ بھائی تمہیں خدا کا واسطہ ہے، مجھے اس جہنم سے نکالو، ورنہ وہ لوگ مجھے جان سے مار دیں گے۔ یہ آواز کسی غیر کی نہیں بلکہ اس کی اپنی سگی بہن سارا کی تھی، جسے وہ چند گھنٹے پہلے محلے والوں کے سامنے ایک ارب پتی کی خوشحال بیوی بنا کر پیش کر رہا تھا۔ سارا کی آواز میں اس قدر خوف، تکلیف اور بے بسی بھری تھی کہ کوئی بھی پتھر دل انسان سن کر پگھل جائے اور تڑپ اٹھے، لیکن سارا کا وہ لرزتا ہوا جملہ ابھی پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ فون کے پس منظر سے کسی کے بھاری جوتوں کے فرش پر چلنے کی خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت غصے میں اس کمرے میں داخل ہوا ہو جہاں سارا چھپ کر یہ فون کر رہی تھی۔ پھر ایک زوردار تھپڑ یا شاید کسی بھاری چیز کے گرنے کی خوفناک آواز آئی اور ساتھ ہی ایک مردانہ اور انتہائی کرخت آواز میں کسی غیر ملکی زبان میں ایک گندی گالی سنائی دی گئی۔ اس کے فوراً بعد کال منقطع ہو گئی اور فون میں صرف ٹوں ٹوں کی بے جان اور مسلسل آواز باقی رہ گئی۔ عام حالات میں اگر کسی بھی بھائی کو اپنی بہن کی ایسی دردناک کال آئے تو وہ صدمے سے پاگل ہو جائے، روئے، چیخے یا مدد کے لیے دیوانوں کی طرح دوڑے، لیکن دانش کے چہرے پر صدمہ، دکھ یا پریشانی کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس کے بجائے اس کا چہرہ خوف اور دہشت سے بالکل سفید پڑ چکا تھا، اور نومبر کی اس سرد ترین رات میں بھی اس کے ماتھے، گردن اور چہرے پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے چمکنے لگے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت اور حیرت تھی جیسے اس نے کوئی خونخوار بھوت دیکھ لیا ہو۔ اس کا پورا جسم بری طرح کانپ رہا تھا اور سانسیں بے ترتیب اور تیز ہو چکی تھیں۔ اس نے وہ فون جھٹکے سے بستر پر پھینکا اور پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچتے ہوئے کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال کسی ہتھوڑے کی طرح بار بار بج رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی ایک تاریک کونے میں رکھی ہوئی ایک بڑی اور بھاری لکڑی کی الماری کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنے شدت سے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے الماری کا ایک پوشیدہ اور خفیہ دراز کھولا، جس کے اندر ایک چھوٹا سا ڈیجیٹل لوہے کا لاکر موجود تھا۔ دانش نے جلدی سے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس کا لمبا پاس ورڈ ملایا اور لاکر کھلنے کی مخصوص بیپ سنائی دی۔ اس نے جلدی سے اندر ہاتھ ڈال کر ایک انتہائی پرانی، خستہ حال اور چمڑے کی موٹی جلد والی ڈائری نکالی۔ اس پوشیدہ ڈائری کے کناروں پر اور کچھ باہر نکلے ہوئے صفحات پر سوکھے ہوئے خون کے گہرے سیاہ اور بھورے دھبے بالکل نمایاں تھے، جو اس بات کی خاموش گواہی دے رہے تھے کہ اس ڈائری کا تعلق کسی انتہائی بھیانک اور خوفناک تاریک ماضی سے ہے۔ دانش نے وہ خون آلود ڈائری اپنے سینے سے زور سے لگائی اور وہیں سرد فرش پر گھٹنوں کے بل گر کر بیٹھ گیا۔ اس کا جسم اب بھی سردی اور خوف سے لرز رہا تھا اور وہ خلاؤں میں پھٹی ہوئی آنکھوں سے گھورتے ہوئے مسلسل ایک ہی بات دیوانوں کی طرح بڑبڑا رہا تھا کہ اسے تو مر جانا چاہیے تھا۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے سب کچھ ختم کر دیا تھا، تو پھر یہ زندہ کیسے بچ گئی اور اتنے سالوں بعد مجھ تک کیسے پہنچ گئی؟ یہ الفاظ اس کی سوکھی زبان سے بار بار بے ساختہ ادا ہو رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں اب تک دنیا سے چھپا ہوا وہ خوفناک راز جھلکنے لگا تھا، جس کی بنیاد پر اس نے یہ ساری دولت، یہ عالی شان حویلی اور یہ جھوٹی شان و شوکت کھڑی کی تھی۔ سارا کی اس ایک ادھوری اور خوفناک کال نے دانش کے اس مضبوط اور پرفریب قلعے کی ساری بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھیں، اور اب وہ اس بات سے بخوبی اور پوری طرح واقف تھا کہ اس کا بھیانک ماضی، وہ ماضی جسے وہ 10 سال پہلے ایک تاریک اور گمنام قبر میں ہمیشہ کے لیے دفن کر آیا تھا، اب اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کی چوکھٹ تک پہنچ چکا ہے، اور یہ صرف ایک تباہ کن طوفان کی شروعات تھی۔ اگلی صبح کو سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نکلا، لیکن دانش کے لیے یہ صبح کسی خوفناک رات سے کم نہیں تھی۔ وہ ساری رات ایک پل کے لیے بھی نہیں سو سکا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور دماغ میں سارا کی وہ دردناک آواز بار بار گونج رہی تھی۔ اس نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالا
اور غسل خانے میں جا کر ٹھنڈے پانی سے اپنا چہرہ دھویا۔ شیشے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے اس نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ وہ اب کوئی کمزور اور غریب انسان نہیں ہے، بلکہ ایک طاقتور اور امیر ترین شخص ہے جسے کوئی اتنی آسانی سے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس نے اپنے چہرے پر وہی پرانی مسکراہٹ اور اعتماد سجانے کی کوشش کی جو وہ کل رات تک محلے والوں کو دکھا رہا تھا۔ وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر آیا تو حویلی کے نوکر اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اس نے سب کو معمول کے مطابق ہدایات دی اور ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے پوشیدہ اور غیر ملکی بینک اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کی۔ وہ جانتا تھا کہ خطرہ بہت قریب آ چکا ہے اور اسے کسی بھی وقت یہاں سے بھاگنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اس نے اپنے تمام قانونی بینک کھاتوں سے رقم نکال کر بلیک مارکیٹ اور ہنڈی کے ذریعے منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ تیزی سے اپنی انگلیاں لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر چلا رہا تھا اور کروڑوں روپے کے فنڈز کو ان نامعلوم اکاؤنٹس میں بھیج رہا تھا جنہیں کوئی ٹریس نہیں کر سکتا تھا۔ اسے یہ کام کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی پڑ رہی تھی کیونکہ اسے شک تھا کہ شاید کوئی اس کی ہر ڈیجیٹل حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس نے اپنے ایک پرانے اور خاص ایجنٹ کو ایک خفیہ پیغام بھیجا اور اسے ہدایت کی کہ وہ اس کے لیے ایک پرائیویٹ طیارہ اور فرار کا ایک محفوظ راستہ تیار رکھے۔ یہ سب کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا اور وہ بار بار مڑ کر دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے اسے ڈر ہو کہ کوئی اچانک اندر آ جائے گا۔ دوسری طرف محلے میں ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ دانش کی حویلی کے بالکل سامنے والے ایک پرانے اور خستہ حال مکان میں ایک نیا کرایہ دار آ کر شفٹ ہوا تھا۔ اس شخص کا نام عبدالحق تھا اور وہ دیکھنے میں ایک انتہائی خاموش طبع اور پراسرار انسان لگتا تھا۔ محلے والوں کے مطابق عبدالحق نے رات کے پچھلے پہر وہ مکان کرائے پر لیا تھا اور اس کے پاس کوئی خاص سامان بھی نہیں تھا، صرف ایک پرانا سا بیگ تھا۔ عبدالحق سارا دن اپنے مکان کی کھڑکی کے پاس بیٹھا رہتا تھا جس کا رخ سیدھا دانش کی حویلی کے صدر دروازے کی طرف تھا۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ ہی محلے کے کسی دکاندار سے کچھ خریدنے جاتا تھا۔ بس اس کی گہری اور تیز آنکھیں ہر وقت دانش کی حویلی کا طواف کرتی رہتی تھی۔ دانش جب دوپہر کے وقت اپنے لیپ ٹاپ سے فارغ ہو کر کچھ دیر کے لیے حویلی کی ٹیرس پر آیا تو اس کی نظر اچانک اس سامنے والے مکان کی کھڑکی پر پڑی جہاں عبدالحق کھڑا اسے ہی گھور رہا تھا۔ عبدالحق کی آنکھوں میں ایک عجیب سی قسم کی چمک اور سرد مہری تھی کہ دانش کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے فوراً اپنی نظریں چرا لیں اور جلدی سے ٹیرس سے نیچے آ گیا، لیکن اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ اسے لگنے لگا تھا کہ اس کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور دشمن اس کے اتنے قریب آ چکا ہے کہ اب وہ اس کی سانسیں بھی سن سکتا ہے۔ اس نے اپنے باڈی گارڈز کے سربراہ کو بلایا اور اسے سختی سے ہدایت کی کہ وہ اس سامنے والے مکان کے نئے کرایہ دار عبدالحق کے بارے میں پوری معلومات اکٹھی کرے اور حویلی کی سیکیورٹی میں مزید اضافہ کر دے۔ لیکن خوف اور وہم اس کے دماغ پر اس قدر حاوی ہو چکے تھے کہ اسے اپنے ہی باڈی گارڈز پر بھی شک ہونے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ بھی بکے ہوئے ہیں اور کسی بھی وقت اس کے سینے میں گولی اتار سکتے ہیں۔ شام کا وقت ہو چکا تھا اور سورج غروب ہونے کے قریب تھا جب حویلی کے پچھلے حصے سے ایک نوکر کی انتہائی خوفزدہ اور اونچی چیخ سنائی دی۔ دانش تیزی سے بھاگتا ہوا پچھلے لان کی طرف گیا جہاں اس کے 2 باڈی گارڈز اور کچھ نوکر جمع تھے۔ ان سب کے چہروں پر شدید خوف تھا۔ دانش نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا سب سے قیمتی اور خونخوار کتا جو حویلی کی حفاظت کے لیے جرمنی سے منگوایا گیا تھا، وہ لان کے بیچوں بیچ مردہ حالت میں پڑا تھا۔ اس کے منہ سے سفید جھاگ نکل رہی تھی اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ دانش کے باڈی گارڈز نے بتایا کہ کسی نے کتے کو زہر دیا ہے اور یہ زہر اتنا خطرناک اور تیز تھا کہ کتے کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملا۔ دانش کا دماغ سن ہو گیا۔
اسے سمجھ آ گیا کہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے لیے ایک سیدھی اور کھلی وارننگ ہے کہ جو لوگ ایک خونخوار کتے کو اس کی اپنی حویلی کے اندر اتنی خاموشی سے مار سکتے ہیں، وہ اس کے بیڈ روم تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اس نے غصے اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اپنے گارڈز پر چیخنا شروع کر دیا کہ اتنی سخت سیکیورٹی کے باوجود یہ سب کیسے ہوا، لیکن کسی کے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ سب سر جھکائے کھڑے تھے اور دانش کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک ایسے جال میں پھنس چکا ہے جس سے نکلنا اب ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ رات کا اندھیرا گہرا ہونے لگا تھا اور دانش نے حویلی کی تمام دروازے اور کھڑکیاں اندر سے لاک کروا دی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا اور اس نے اپنی پستول نکال کر اپنے پاس میز پر رکھ لی تھی۔ اس کی نظریں بار بار اپنے فون کی اسکرین پر جا رہی تھیں، لیکن کوئی کال یا میسج نہیں آ رہا تھا۔ یہ خاموشی اسے کل رات کی اس خوفناک کال سے بھی زیادہ ڈرا رہی تھی۔ اچانک حویلی کے مین گیٹ پر لگی ہوئی بیل بجی۔ دانش کے باڈی گارڈ نے انٹرکام پر بتایا کہ ایک کوریئر والا ایک پارسل لے کر آیا ہے جس پر دانش کا نام لکھا ہے اور بھیجنے والا کا کوئی نام یا پتہ موجود نہیں ہے۔ دانش نے گارڈ کو ہدایت کی کہ وہ پارسل کو اچھی طرح چیک کرے اور اگر کوئی خطرے والی بات نہ ہو تو اسے اندر بھجوا دے۔ کچھ دیر بعد ایک نوکر ایک چھوٹا سا خاکی رنگ کا پارسل لے کر دانش کے کمرے میں آیا۔ دانش نے نوکر کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس نے میز پر رکھے ہوئے اس پارسل کو غور سے دیکھا۔ یہ ایک عام سا گتے کا ڈبہ تھا جس پر ٹیپ لگی ہوئی تھی اور صرف کالی سیاہی سے دانش کا نام لکھا ہوا تھا۔ دانش کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن اس نے ہمت کر کے دراز سے کٹر نکالا اور اس ڈبے کا ٹیپ کاٹنے لگا۔ جیسے ہی اس نے ڈبے کا ڈھکن کھولا تو اس کے اندر سے ایک عجیب سی سرانڈ اور خون کی بو آئی۔ دانش نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھا اور ڈبے کے اندر دیکھا۔ ڈبے کے اندر روئی کی ایک تہہ بچھی ہوئی تھی اور اس روئی کے اوپر ایک انسانی بالوں کی لمبی کٹی ہوئی چوٹی رکھی تھی جس کے سرے پر ابھی تک تازہ خون لگا ہوا تھا۔ دانش کی آنکھیں صدمے سے پھیل گئیں اور اس کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکل گئی۔ وہ بال کسی اور کے نہیں بلکہ سارا کے تھے۔ وہ سارا کے ان لمبے اور گھنے بالوں کو بہت اچھی طرح پہچانتا تھا۔ یہ وہ بال تھے جن کی وہ بچپن میں تعریف کیا کرتا تھا۔ دانش نے لرزتے ہاتھوں سے اس چوٹی کو ڈبے سے باہر نکالا اور اسے میز پر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ڈبے کے اندر مزید دیکھا تو ان بالوں کے نیچے ایک پرانا سا کاغذ رکھا ہوا تھا جسے تہہ کر کے رکھا گیا تھا۔ دانش نے وہ کاغذ نکالا اور اسے کھولا۔ یہ ایک پرانا اور بوسیدہ معاہدہ تھا جو انگریزی زبان میں لکھا ہوا تھا اور اس معاہدے کے بالکل آخر میں دانش کے اپنے دستخط موجود تھے۔ یہ وہی منحوس معاہدہ تھا جو اس نے 10 سال پہلے اس ظالم اور بے رحم غیر ملکی مافیا کے ساتھ کیا تھا، جس میں اس نے اپنی جان بچانے اور دولت حاصل کرنے کے لیے اپنی سگی بہن کو ضمانت کے طور پر ان کے حوالے کر دیا تھا۔ اس معاہدے کے کاغذ پر بھی خون کے کچھ پرانے اور سوکھے ہوئے دبے موجود تھے جنہیں دیکھ کر دانش کا پورا جسم سفید سن ہو گیا۔ اس معاہدے کے ساتھ ایک چھوٹی سی سفید پرچی بھی منسلک تھی جس پر لال رنگ کے مارکر سے صرف چند الفاظ لکھے تھے۔ دانش نے وہ پرچی اٹھائی اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ اس پر لکھا تھا کہ تمہاری 10 سال کی مہلت ختم ہو چکی ہے۔ ہم اپنا وعدہ کبھی نہیں بھولتے۔ اب حساب چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ اپنی جان کے بدلے اس کی جان یا اپنی اس ساری دولت کے بدلے اس کی آزادی کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے اور تمہارے پاس سوچنے کے لیے صرف 48 گھنٹے ہیں۔ اگر تم نے چالاکی کرنے کی کوشش کی یا بھاگنے کی کوشش کی تو اگلا پارسل بالوں کا نہیں بلکہ سارا کے کٹے ہوئے سر کا ہوگا اور اس کے بعد تمہاری بھاری ہوگی۔ یہ پرچی پڑھنے کے بعد دانش کے ہاتھ سے وہ کاغذ چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور وہ بے جان ہو کر کرسی پر گر پڑا۔ اس کا سارا غرور، اس کی ساری دولت اور طاقت اس ایک لمحے میں مٹی میں مل چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جن لوگوں سے اس نے پنگا لیا تھا وہ کوئی عام گنڈے نہیں تھے۔
بلکہ وہ ایک بہت بڑا اور خطرناک مافیا تھا جس کی پہنچ دنیا کے ہر کونے تک تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لوگ اسے پاکستان کے اس چھوٹے سے شہر کے اس پرانے محلے تک بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ اسے اب عبدالحق نامی اس کرایہ دار کا مقصد بھی سمجھ آنے لگا تھا۔ وہ کوئی عام کرایہ دار نہیں تھا، بلکہ وہ اسی مافیا کا ایک کرندہ تھا جسے دانش کی نگرانی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ دانش کو احساس ہوا کہ وہ مکمل طور پر ان کے شکنجے میں پھنس چکا ہے اور اس کی حویلی کے ارد گرد ان لوگوں کا سخت پیرا ہے۔ وہ نہ تو یہاں سے بھاگ سکتا ہے اور نہ ہی پولیس کو خبر کر سکتا ہے، کیونکہ اگر اس نے پولیس کو بتایا تو وہ سارے ماری جائے گی اور اس کا اپنا بھیانک راز بھی پوری دنیا کے سامنے آ جائے گا کہ اس نے دولت کے لیے اپنی بہن کو بیچ دیا تھا۔ دانش کا دماغ تیزی سے کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن خوف نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیا تھا۔ وہ بار بار سارا کی اس خون آلود چوٹی کو دیکھتا اور پھر اس پرچی پر لکھے ہوئے 48 گھنٹوں کے وقت کو۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ مذاق نہیں کر رہے اور وہ اپنے الفاظ کے پکے ہیں۔ اسے اپنی جان اور اپنی اس بے تحاشا دولت میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا تھا۔ وہ دولت جس کے لیے اس نے اپنا ضمیر بیچا، اپنی بہن کو جہنم میں دھکیلا اور 10 سال تک جھوٹ کی ایک شاندار عمارت کھڑی کی، اب وہی دولت اسے اپنی موت لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ یہ اس کی بے بسی اور شکست کے آنسو تھے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کیسے وہ 10 سال پہلے سارا کو یہ کہہ کر اپنے ساتھ لے گیا تھا کہ وہ اسے ایک بہتر مستقبل دے گا، اور پھر کیسے اس نے اسے اس مافیا کے اندھیرے اور بدبودار تہہ خانے میں روتا ہوا چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا۔ آج 10 سال بعد سارا کی وہ دردناک چیخیں اور منتیں اسے دوبارہ سنائی دے رہی تھی اور اس کا احساس جرم اسے اندر سے کاٹ رہا تھا۔ لیکن دانش اندر سے ایک انتہائی خود غرض اور لالچی انسان تھا۔ وہ اپنی اس عالی شان حویلی اور ان کروڑوں ڈالرز کو کسی بھی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتا تھا جو اس نے اتنی چالاکی اور فریب سے کمائے تھے۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف کی جگہ ایک شیطانی چمک آ چکی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ نہ تو اپنی جان دے گا اور نہ ہی اپنی دولت۔ وہ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکالے گا جس سے وہ اس دنیا کو بھی دھوکہ دے دے اور اس سب سے بچ کر نکل جائے۔ اس نے دوبارہ اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور بلیک مارکیٹ کے اپنے نیٹ ورک سے رابطے تیز کر دیے۔ اسے جلد از جلد اپنی ساری رقم کیش میں تبدیل کرنی تھی اور اسے ایک محفوظ پناہ گاہ ڈھونڈنی تھی جہاں وہ مافیا اور عبدالحق کی نظروں سے بچ کر روپوش ہو سکے۔ وہ ساری رات اسی ادھیڑ میں لگا رہا۔ اس کا ہر لمحہ بے چینی اور گھبراہٹ میں گزر رہا تھا۔ وہ بار بار کھڑکی کے پردے کے پیچھے سے سامنے والے مکان کو دیکھتا جہاں عبدالحق کے کمرے کی بتی ابھی تک جل رہی تھی اور اس کا سایہ کھڑکی کے شیشے پر مسلسل حرکت کر رہا تھا۔ دانش کو لگ رہا تھا کہ عبدالحق کی آنکھیں پردوں اور دیواروں کے پار بھی اسے دیکھ رہی ہیں۔ صبح کا اجالا ہونے لگا تھا اور 48 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے پہلے ہی گزر چکے تھے۔ دانش کے پاس وقت بہت کم تھا اور اسے بہت بڑا کھیل کھیلنا تھا۔ وہ اپنی الماری سے ایک بڑا بیگ نکالتا ہے اور اس میں اپنا لیپ ٹاپ، ضروری کاغذات اور کچھ بھاری رقم جو حویلی میں موجود تھی اسے بھرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا ارادہ تھا کہ آج دوپہر کو کسی کو بتائے بغیر پچھلے دروازے سے نکل جائے گا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کا ہر قدم دشمن کے بچھائے ہوئے جال میں مزید الجھتا جا رہا ہے اور جو کہانی اس نے 10 سال پہلے شروع کی تھی اس کا انجام اب اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں رہا تھا۔ دانش نے اپنا بیگ تیار کر لیا تھا اور وہ پچھلے دروازے سے نکلنے کی سوچ رہا تھا کہ اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ یہ اس کے گودام کے مینیجر کی کال تھی جس نے روتے ہوئے اور گھبرائی ہوئی آواز میں بتایا کہ ان کے سب سے بڑے اور مرکزی گودام میں اچانک پر اسرار طور پر آگ لگ گئی ہے اور کروڑوں روپے کا سامان جل کر راکھ ہو رہا ہے۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی آگ پر قابو نہیں پا سکی۔
دانش کے ہاتھ سے فون گر گیا اور اس کا دماغ سن ہو گیا۔ ابھی وہ اس صدمے سے نکلا بھی نہیں تھا کہ اس کے لیپ ٹاپ پر مسلسل بیپ کی آوازیں آنے لگی۔ اس نے جھپٹ کر لیپ ٹاپ کی اسکرین دیکھی تو اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ اس کے وہ تمام خفیہ اور غیر ملکی بینک اکاؤنٹس جن میں اس نے اپنی زندگی بھر کی کمائی چھپا رکھی تھی، وہ سب ہیک ہو چکے تھے اور ان کا بیلنس تیزی سے صفر ہو رہا تھا۔ کوئی نامعلوم شخص اس کی ساری ڈیجیٹل دولت اڑا رہا تھا۔ دانش نے بے بسی سے لیپ ٹاپ کو اٹھا کر دیوار پر دے مارا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ دشمن صرف اس کی جان نہیں لینا چاہتا، بلکہ وہ اسے سڑک پر لانا چاہتا ہے اور اس کی وہ ساری دولت چھیننا چاہتا ہے جس پر اسے اتنا غرور تھا۔ اس نے فوراً اپنے چیف باڈی گارڈ کو آواز دی اور اسے حکم دیا کہ سامنے والے مکان سے اس پراسرار کرایہ دار عبدالحق کو کسی بھی قیمت پر پکڑ کر حویلی کے تہہ خانے میں لایا جائے۔ کچھ ہی دیر میں دانش کے گارڈ نے عبدالحق کو پکڑ لیا اور اسے مارتے پیٹتے ہوئے تہہ خانے میں لے آئے۔ عبدالحق کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا اور اس کے کپڑے پھٹ چکے تھے، لیکن اس کے چہرے پر خوف کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، بلکہ وہ ایک عجیب اور پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ دانش کو دیکھ رہا تھا۔ دانش نے غصے سے پاگل ہو کر عبدالحق کا کالر پکڑا اور اس کے منہ پر 2 زوردار مکے مارے اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم لوگ کون ہو اور میرا سارا پیسہ کہاں غائب کرے ہو؟ عبدالحق نے اپنے منہ سے خون تھوکا اور ایک زوردار قہقہا لگایا۔ دانش کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ تم اتنے بے وقوف ہو کہ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارا اصل دشمن ہوں۔ میں تو صرف ایک چھوٹا سا مہرا ہوں جسے تمہاری نگرانی کے لیے رکھا گیا تھا۔ اصل کھلاڑی اور اس کے پورے کھیل کا ماسٹر مائنڈ تو وہ ہے جسے تم نے 10 سال پہلے اپنے ہاتھوں سے موت کے اندھے کنویں میں دھکا دیا تھا اور جسے تم دفن کر کے بھول چکے ہو۔ یہ سن کر دانش کے قدم لڑکھڑا گئے اور اسے لگا کہ اس کے گرد گھیرا مکمل طور پر تنگ ہو چکا ہے۔ اسے اب سارا کی وہ بات یاد آنے لگی جو اس نے فون پر کہی تھی۔ دانش کو لگا کہ اب اس کے پاس بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ اپنی بچی کھچی جسمانی دولت یعنی سونا اور ڈالرز لے کر ان لوگوں سے سودا کر لے اور اپنی جان بچا کر کہیں دور بھاگ جائے۔ اس نے اپنے 2 سب سے وفادار اور خاص باڈی گارڈز کو اپنے ساتھ لیا اور حویلی کے تہہ خانے میں بنی ایک اور خفیہ تجوری کھولی جس کے بارے میں صرف وہ جانتا تھا۔ اس تجوری میں کئی کلو خالص سونا اور کروڑوں ڈالرز کے بنڈل پڑے تھے جو اس نے برے وقت کے لیے چھپا کر رکھے تھے۔ اس نے جلدی وہ سارا سونا اور ڈالرز 2 بڑے اور مضبوط چمڑے کے بیگز میں بھرے اور ان بیگز کو سختی سے بند کر دیا۔ اس نے مافیا کے دیے گئے نمبر پر ایک پیغام بھیجا کہ وہ سودا کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ ساری رقم اور سونا لے کر آ رہا ہے۔ جواب میں اسے ایک نقشہ بھیجا گیا جس میں شہر سے باہر ایک بہت پرانے سنسان اور ویران کھنڈر کا پتہ دیا گیا تھا جہاں اسے اکیلے آنے کو کہا گیا تھا۔ لیکن دانش اتنا بے وقوف نہیں تھا۔ اس نے اپنے دونوں باڈی گارڈز کو بھاری ہتھیاروں کے ساتھ اپنی گاڑی میں بٹھایا اور بیگ کو ڈگی میں رکھ کر اس کھنڈر کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کا وقت تھا اور سڑکوں پر گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ شہر کی آبادی پیچھے رہ گئی تھی اور اب صرف ویران اور کچے راستے تھے جن پر گاڑی اچکولے کھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ دانش کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کی نظریں چاروں طرف کسی بھی خطرے کو بھانپنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ آخرکار وہ اس ویران اور خوفناک کھنڈر تک پہنچ گئے جو کسی زمانے میں ایک بڑی فیکٹری ہوا کرتی تھی، لیکن اب اس کی دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں اور وہاں صرف چمگادڑوں اور جنگلی جانوروں کا بسیرا تھا۔ کھنڈر کے اندر ایک عجیب سی پراسرار خاموشی اور گپ اندھیرا تھا۔ دانش نے اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن رکھی تاکہ کچھ روشنی ہو سکے۔ اس نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا کہ وہ بیگز لے کر اس کے پیچھے پیچھے آئیں اور اپنی بندوقیں تانے رکھیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کھنڈر کے بالکل بیچوں بیچ پہنچ گیا جہاں ایک پرانا اور زنگ آلود لوہے کا شیڈ بنا ہوا تھا۔ دانش نے وہیں رک کر
اونچی آواز میں پکارا کہ میں آ گیا ہوں اور وہ سب کچھ لے آیا ہوں جو تم لوگوں کو چاہیے۔ اب سامنے آؤ اور میری جان چھوڑ دو۔ اس کی آواز اس ویران کھنڈر کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجنے لگی، لیکن کچھ دیر تک کوئی جواب نہیں آیا، صرف تیز ہوا کے چلنے اور سوکھے پتوں کے اڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک کھنڈر کے چاروں طرف لگی ہوئی کچھ پرانی اور تیز فلڈ لائٹس ایک دم آن ہو گئی اور دانش کی آنکھیں اتنی تیز روشنی سے چندیا گئیں۔ اس نے اپنے ہاتھ سے آنکھوں کو بچاتے ہوئے سامنے دیکھا تو روشنی کے بالکل بیچ کچھ فاصلے پر ایک شخص وہیل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا، جس کے چاروں طرف کچھ مسلح اور خطرناک قسم کے لوگ کھڑے تھے۔ اس شخص کا چہرہ کالے کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا اور اس نے ایک لمبا سا لبادہ پہنا ہوا تھا جس سے اس کا جسم بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ دانش کے گارڈز نے فوراً اپنی بندوقیں ان لوگوں کی طرف تان لی۔ دانش نے کچھ ہمت جٹائی اور آگے بڑھ کر کہا کہ یہ لو تمہاری ساری دولت، ان بیگز میں کروڑوں کا سونا اور ڈالرز ہیں، انہیں لو اور میرا پیچھا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو۔ دانش نے اپنے ایک گارڈ کو اشارہ کیا کہ وہ بیگ کھول کر انہیں دکھا دے۔ گارڈ نے آگے بڑھ کر دونوں بھاری بیگ زمین پر رکھے اور ان کی زپ کھول دی۔ جیسے ہی بیگ کھلے تو دانش کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور اس کے پیروں تلے سے زمین پوری طرح نکل گئی۔ ان بیگز میں سونا اور ڈالرز نہیں تھے، بلکہ ان کی جگہ پرانے اخباروں کی ردی، کاغذوں کے ٹکڑے اور مٹی بھری ہوئی تھی۔ دانش کا دماغ سن ہو گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے تو خود اپنے ہاتھوں سے سونا اور ڈالرز اس بیگ میں بھرے تھے اور ان بیگز کو خود اپنی نگرانی میں گاڑی تک لایا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح بیگز کے اندر ہاتھ مار کر سونا تلاش کرنے لگا، لیکن وہاں سوائے کچرے کے کچھ نہیں تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنے گارڈز کی طرف دیکھا اور انہیں حکم دیا کہ گولیاں چلاؤ، ان سب کو مار دو، لیکن اس کے گارڈز نے اپنی بندوقیں ان لوگوں کی طرف سے ہٹا کر سیدھی دانش کے سر اور سینے پر تان لی۔ دانش پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اس کے اپنے سب سے وفادار اور خاص گارڈز، جن پر وہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا اور جنہیں اس نے منہ مانگی رقم دے کر رکھا تھا، وہ بھی اس کے دشمنوں سے مل چکے تھے اور اسی نے خود دانش کو دھوکہ دے دیا تھا۔ گارڈز نے دانش کو دھکا دے کر زمین پر گرا دیا اور اس کی پستول بھی چھین لی۔ دانش اب مکمل طور پر نہتھا، بے بس اور چاروں طرف سے موت کے گھیرے میں تھا۔ اسے اب احساس ہو چکا تھا کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا اور خوفناک کھیل کھیلا گیا ہے۔ تبھی وہیل چیئر پر بیٹھا ہوا وہ شخص آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ اس کے پہیوں کی آواز اس قدر خاموش تھی، خاموش کھنڈر میں بہت بھیانک لگ رہی تھی۔ جب وہیل چیئر دانش کے بالکل قریب آ کر رکی تو اس شخص نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے چہرے پر پڑا ہوا وہ کالا کپڑا ہٹایا۔ کپڑا ہٹتے ہی دانش کی آنکھوں میں ایک ایسا خوفناک اور دل دہلا دینے والا منظر آیا جس نے اس کی روح تک کو کانپنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کوئی غیر ملکی مافیا ڈان یا خطرناک گنڈا نہیں تھا، بلکہ وہیل چیئر پر بیٹھنے والا وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی سگی بہن سارا تھی۔ لیکن وہ سارا نہیں تھی جسے وہ 10 سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس سارا کا آدھا چہرہ بری طرح جلا ہوا تھا اور اس پر گہرے اور خوفناک زخموں کے نشان تھے۔ اس کی ایک آنکھ مکمل طور پر ضائع ہو چکی تھی اور اس کے جسم کا دایاں حصہ پوری طرح مفلوج تھا۔ اس کے بال کٹے ہوئے تھے اور بکھرے ہوئے تھے اور اس کی نظروں میں ایک ایسی سرد مہری اور نفرت تھی جو کسی بھی انسان کو اندر سے جلا کر راکھ کر سکتی تھی۔ دانش اسے دیکھ کر بری طرح چیخ پڑا اور زمین پر پیچھے کی طرف کھسکنے لگا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا، تم زندہ کیسے ہو، تم تو 10 سال پہلے ہی مار دی گئی تھی۔ سارا نے ایک انتہائی دردناک اور کھوکھلی ہنسی ہنسی اور اس کی آواز اسی طرح گونجی جیسے کل رات فون پر گونجی تھی۔ اس نے دانش کی طرف جھکتے ہوئے کہا کہ ہاں، میں مر چکی تھی دانش بھائی، جب تم نے اپنی سگی بہن کو چند پیسوں اور اپنی جان بچانے کے لیے ان درندوں کے آگے پھینک دیا تھا تو میں اسی دن مر گئی تھی۔ سارا نے اپنے جلے ہوئے چہرے پر ہاتھ پھیرا
اور دانش کو اس کی اصل حقیقت بتانا شروع کی جو اس نے آج تک سب سے چھپا کر رکھی تھی۔ 10 سال پہلے دانش نے پردیس میں کوئی محنت یا ایمانداری کا کام نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے وہاں کے ایک بہت بڑے اور خطرناک مافیا کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا بین الاقوامی فراڈ کیا تھا اور کروڑوں روپے چرائے تھے۔ لیکن جب پکڑے جانے کا وقت آیا تو اس نے بڑی چالاکی سے تمام ثبوت اپنی معصوم بہن کے خلاف بنا دیے اور اس پر سارا الزام ڈال دیا۔ فرار ہونے اور اپنی جان بچانے کے لیے اس نے ان ظالم گینگسٹر سے مزید قرض لیا اور ان کو ضمانت کے طور پر اپنی بہن کو ان کے حوالے کر کے خود سارا پیسہ لے کر پاکستان بھاگ آیا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ لوگ سارا کو مار دیں گے اور اس کا راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا، لیکن ان لوگوں نے سارا کو مارنے کے بجائے اسے 10 سال تک ایک تاریک اور بدبودار جیل میں قید رکھا۔ اس پر روزانہ وحشیانہ تشدد کیا جاتا، اسے بھوکا رکھا جاتا اور اس سے جانوروں کی طرح کام لیا جاتا۔ ایک بار جب اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو ان لوگوں نے اس کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا اور اس کی ہڈیاں توڑ کر اسے زندگی بھر کے لیے معذور کر دیا۔ سارا نے روتے ہوئے دانش کو بتایا کہ ان 10 سالوں میں اس نے موت کو اتنے قریب سے دیکھا ہے کہ اب اسے موت سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ وہ صرف ایک ہی مقصد کے لیے زندہ تھی اور وہ تھا اپنے اس ظالم بھائی سے بدلہ لینا جس نے اسے اس جہنم میں دھکیلا تھا۔ سارا نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ پچھلے چند سالوں میں مافیا کا اصل باس مارا گیا اور اس کے مرنے کے بعد حالات بدل گئے۔ سارا نے اپنی تیز عقل اور مافیا کے اندر موجود کچھ ہمدردوں کی مدد سے اس گینگ کے نئی لیڈر کے ساتھ ایک ڈیل کی۔ اس نے انہیں یقین دلایا کہ وہ انہیں دانش اور اس کے پاس موجود ان کا سارا چوری کا پیسہ واپس دلوا سکتی ہے۔ اس کے بعد سارا نے پچھلے 6 ماہ میں بہت خاموشی اور چالاکی سے دانش کی ہر حرکت پر نظر رکھی۔ اس نے دانش کے ہی قریبی لوگوں، اس کے باڈی گارڈز، اس کے مینیجرز اور اس کے بینکنگ ایجنٹس کو بھاری رقم دے کر خرید لیا تھا۔ جو دولت دانش لے کر آیا تھا اور جس پر وہ اتنا اتراتا تھا، وہ ساری کی ساری دولت پچھلے چند گھنٹوں میں سارا کے قبضے میں آ چکی تھی۔ سارا نے ہنستے ہوئے کہا کہ تم سوچ رہے ہوگے کہ کل رات والی کال کیا تھی؟ وہ کال کوئی مدد کی کال نہیں تھی، نہ ہی کوئی مجھے مار رہا تھا۔ وہ تو صرف ایک آڈیو ریکارڈنگ تھی اور میرا بچھایا ہوا ایک جال تھا تاکہ تم خوفزدہ ہو جاؤ، تم غلطیاں کرو اور تم خود اپنی ساری دولت کو ان خفیہ اکاؤنٹس اور بیگز میں سے نکالو تاکہ میرے لیے اسے حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ اور تم نے بالکل ویسا ہی کیا جیسا میں چاہتی تھی۔ تم نے ڈر کے مارے اپنے سارے پیسے کو ان راستوں پر ڈال دیا جو میں نے تمہارے لیے بنائے تھے اور آج تم سڑک پر آ چکے ہو۔ تمہارا سونا اور تمہارے ڈالرز اب اس مافیا کے پاس پہنچ چکے ہیں جن کا وہ اصل میں مال تھا، اور تمہاری ساری جائیداد اب میرے نام ہو چکی ہے۔ دانش یہ سب سن کر بالکل پتھر کا ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن یہ آنسو پچھتاوے کے نہیں بلکہ اپنی شکست اور اپنی بربادی کے تھے۔ اس نے سارا کے قدموں میں گر کر معافی مانگنی شروع کر دی اور رونے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے مت مارو، میں تمہارا اپنا خون ہوں۔ سارا نے بڑی حقارت سے اپنا پیر پیچھے ہٹایا اور کہا کہ تم نے مجھے 10 سال تک جس عذاب میں رکھا ہے اس کے بدلے میں تمہیں مارنا تو بہت چھوٹی سی سزا ہے۔ اگر میں تمہیں مار دوں گی تو تمہاری تکلیف آج ہی ختم ہو جائے گی، لیکن میں تمہیں ماروں گی نہیں، میں تمہیں اسی طرح زندہ چھوڑوں گی جیسے تم نے مجھے زندہ لاش بنا کر چھوڑا تھا۔ سارا نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا اور ویل چیئر کو موڑ کر کھنڈر سے باہر جانے لگی۔ جاتے جاتے اس نے مڑ کر دانش کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب تم اس دنیا میں بالکل اکیلے ہو، تمہارے پاس نہ دولت ہے، نہ عزت ہے اور نہ ہی کوئی رشتہ۔ تم ساری زندگی سڑکوں پر بھٹکو گے اور ہر روز مرو گے، یہی تمہاری اصل سزا ہے۔ سارا کے آدمی اور اس کے بکے ہوئے گارڈز سب وہاں سے چلے گئے اور کھنڈر میں پھر سے وہی پراسرار خاموشی اور گہرا اندھیرا چھا گیا۔ دانش اکیلا زمین پر پڑا داڑیں مار مار کر رو رہا تھا
اس کا دماغ اس قدر خوفناک جھٹکے اور اتنی بڑی ذلت برداشت نہیں کر سکا تھا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو شہر کی سڑکوں پر ایک انتہائی خستہ حال پرانے پھٹے کپڑوں میں ملبوس اور پاگلوں کی طرح بڑبڑاتا ہوا ایک شخص گھوم رہا تھا۔ وہ راہگیروں کو روک روک کر کہہ رہا تھا کہ میں دانش ہوں، میں اس شہر کا سب سے امیر آدمی ہوں، میری حویلی ہے، میرا سونا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ محلے دار اور وہ رشتہ دار جو کل تک اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے، آج اسے ایک پاگل اور بھکاری سمجھ کر دھتکار رہے تھے اور اسے پہچاننے سے بھی صاف انکار کر رہے تھے۔ کسی کو پرواہ نہیں تھی کہ یہ وہی شخص ہے جس کی کل رات تک محلے میں طوطی بولتی تھی۔ دانش کا سارا غرور، اس کی ساری چال بازیاں اور اس کی وہ ساری دولت جس کے لیے اس نے اپنے ہی خون کو بیچ دیا تھا، سب کچھ ریت کی دیوار کی طرح گر کر مٹی میں مل چکا تھا، اور اب وہ ایک زندہ لاش بن کر انہی گلیوں میں دھکے کھا رہا تھا جن گلیوں سے وہ 10 سال پہلے غریب اور مفلس ہو کر نکلا تھا۔ جو محل اپنوں کے خون اور ہڈیوں پر تعمیر کیے جائیں، وہ ایک نہ ایک دن ان کے قبرستان ضرور بنتے ہیں۔